बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुझे पूरा यकीन था कि मेरी माँ मुझसे कोई बात छुपा रही है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो बात इतनी बड़ी होगी। मैंने रात को अपनी माँ से एक ख्वाहिश का इजहार किया था। मुझे पता था कि वो ख्वाहिश कभी नहीं पूरी होगी, लेकिन एक बेटी होने के नाते अपनी माँ से ही बात कर रही थी। पर अगली सुबह मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं जब मैंने देखा कि मेरे कमरे में इतनी सारी चीज़ें रखी थीं, वही चीज़ें जो मैंने उनसे मांगी थी। लेकिन मेरी माँ ये सब कुछ कहाँ से ला सकती थी? वो तो लोगों के घरों में काम करती थी, और जब से ये सब कुछ हो रहा था तब से मेरी माँ की हरकतें भी बदली बदली सी लग रही थी। एक दिन तो मैंने उनका पीछा किया और उनको पकड़ लिया था। उन्होंने मेरे कान में ऐसी बात बताई कि मैं सजदे में गिर गई, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा था कि आज से तुमने, मेरा नाम महरीन है, हम लोग गाँव में रहते थे। जैसे कि हर गांव में होता है, यहाँ पर भी मालिकों की हवेली सबसे बड़ी थी। मेरे बाबा किसी ज़माने में उनके पास काम किया करते थे, पर फिर पता चला कि उन्होंने वहाँ पर चोरी की है और उसके बाद से उनको वहाँ से निकाल दिया गया। मेरे बाबा को और कोई काम नहीं आता था। घर में भूख से फाके पड़ने लगे और हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, लेकिन छोटे छोटे 3-4 भाई भी थे। मेरी अम्मी लोगों के घरों में काम करने लगी, पर एक दिन मेरी अम्मी ने मेरे बाबा से कहा कि मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, बच्चों को संभालूं या लोगों के घरों में काम करूं। उन्होंने कहा कि तुम फिक्र नहीं करो, आज से मैं सब काम करूँगा। जबकि हमें पता था कि हमारे बाबा को कोई काम नहीं आता, कोई पढ़े लिखे भी नहीं थे, लेकिन वो हर महीने कुछ पैसे ले आया करते थे, जबकि पूरा महीना वो घर ही बैठे रहते थे। हमारा घर तो चलने लगा था, लेकिन मेरी माँ कोई बेवकूफ़ औरत नहीं थी। मेरे नाना एक बहुत बड़े हकीम थे और मेरी माँ उनके साथ भी काम करवाया करती थी। इसका मतलब ये था कि वो भी समझदार औरत थी। उन्होंने कहा कि ये बंदा पूरा दिन घर बैठा रहता है, फिर इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं। और फिर एक दिन अचानक ही मेरे पापा एक हादसे में जान बहक हो गए, और बाद में वही बात पता चली जिसका डर था, और वो ये कि मेरे बाबा कोई भी नौकरी नहीं करते थे, बल्कि इधर उधर से लोगों से पैसे उधार लेकर आया करते थे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि लोग कब तक उधार देंगे और हमें कब तक पता नहीं चलेगा, क्योंकि हमें पता चल गया था। और अब वो सारे उधार वाले हमारे घर के सामने खड़े थे। मेरी माँ जिन लोगों के घरों में काम करती थी, वो लोग ज़्यादा पैसे नहीं देते थे। कुछ लोग तो कहते थे कि बदले में बस आटा और गुड़ ले जाओ, पैसों की बात नहीं करो, हमारे पास पैसे नहीं हैं। मैंने अपनी अम्मी को कहा कि आप हवेली में काम क्यों नहीं करती? हवेली में काम करने वालों को तो बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं। मेरी माँ ने कहा कि तुम्हारे बाप ने जो वहाँ पर चोरी की थी, अगर उनको पता चल गया कि मैं उसकी बीवी हूँ तो वो मुझे काम कैसे देंगे? मैंने कहा कि आप उनको बताइएगा ही नहीं। मेरी माँ ने कहा कि हाँ, वो लोग मुझे जानते नहीं हैं, लेकिन एक दफ़ा मैं तेरे बाप को ढूंढती हुई वहाँ पर गई थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनको मेरी शक्ल याद होगी, क्योंकि अमीर लोगों को वैसे भी ज़्यादा शक्लें याद नहीं रहती, उनकी याददाश्त बहुत कमज़ोर होती है। मेरी माँ ने कहा कि तूने अच्छा मशवरा दिया है। वो अगले ही दिन हवेली चली गई। मेरी अम्मी ने 5 बच्चे पैदा किए थे और उनका वजूद बहुत भारी भरकम हो गया था। वो बहुत ज़्यादा मोटी हो गई थी, उनके लिए काम करना मुश्किल था, लेकिन उनको काम मिला तो सिर्फ झाड़ू फेरने का, यानी कि पूरी हवेली में झाड़ू फेरना था। मेरी माँ ने कहा कि ये काम मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मेरे से तो इतना उठा बैठा नहीं जाता। मुझे लगा था कि बर्तन धोने का या खाना पकाने का काम मिल जाएगा तो बैठकर कर लूँगी, लेकिन अब क्या कर सकते थे। मैं भी तो पढ़ी लिखी नहीं थी, मेरी पढ़ाई पर भी तवज्जो नहीं दी गई थी, मैं भी लोगों के घर काम ही कर सकती थी। पर अम्मी ने कहा कि अगर तू भी लोगों के घर काम करने जाएगी तो फिर तेरे छोटे बहन भाइयों को कौन संभालेगा। इसीलिए मुझे घर पर रहना पड़ा और मेरी माँ ये काम करती थी। मेरे दिमाग में ये बात हमेशा रहती थी कि मेरी माँ कितनी तकलीफ में होगी और कितनी मुश्किल से काम कर रही होगी, लेकिन क्या कर सकते थे। एक दिन मेरी माँ हवेली से वापस आई तो घर में कुछ तलाश करने लगी। मैंने कहा कि क्या तलाश कर रही हैं? तो कहने लगी, यहाँ तेरे नाना की एक पुरानी किताब पड़ी थी, वो तलाश कर रही हूँ। मैंने कहा कि उस पुरानी किताब का क्या करेंगी? तो कहने लगी कि ज़रूरत है मुझे उसकी, बस तू मेरी मदद कर। बहुत जल्दी में लग रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान लग रही थी। वो किताब मैंने भी देखी तो ज़रूर थी, लेकिन न जाने कहाँ थी। थोड़ी देर के बाद वो किताब मिल गई तो मेरी माँ को सुकून आ गया, पर उन्होंने मुझे बताया नहीं।
پھر ایک دن میں نے ان کو ایک عجیب سی حرکت کرتے ہوئے دیکھا جس کی کوئی بھی تک نہیں تھی۔ یہ بات بھی اپنی جگہ تھی کہ میرے والد صاحب کے جانے کا میری ماں کو کوئی دکھ نہیں تھا۔ جو مرد عورت کو زندگی بھر کوئی سکھ نہ دے سکے، اس کے جانے پر عورت کیا بیٹھ کر ماتم مناتی رہے، اور وہ بھی ایسی عورت جس کے بچے ہیں اور جس کو پتہ ہو کہ میں نے اپنے بچوں کا کھانا پینا پورا کرنا ہے، وہ کیسے یہ سب کچھ کر سکے گی؟ میں نے دیکھا کہ میری ماں کمرے میں گئی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں کپڑے بدل لوں، اس کے بعد مجھے حویلی پر کام کرنے جانا ہے۔ ہمارے گھر میں ایک ہی کمرہ تھا جس کی کھڑکی ویسے ہی ٹوٹی ہوئی تھی۔ جب میں اس کے پاس سے گزری تو میں نے دیکھا کہ میری ماں کپڑے بدل رہی تھی۔ مجھے نظر آ گیا، لیکن یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ انہوں نے اپنی ناف کے اوپر کوئی چیز رکھی اور اس کے اوپر ٹیپ لگا دی۔ میں حیران رہ گئی کہ میری ماں یہ کیا کر رہی ہے۔ میں نے ان سے پوچھنا چاہا لیکن پوچھا نہیں، وہ جلدی میں وہاں سے چلی گئی۔ اس کے بعد میں اس طاق میں رہنے لگی کہ میری ماں اپنی ناف میں کیا چیز رکھتی ہے اور حویلی جانے سے پہلے ہی کیوں رکھتی ہے، اس چیز کو اپنی ناف میں رکھ کے وہ حویلی کیوں جاتی ہے، اور وہ کیا چیز ہے۔ 2-4 دن میں تلاش کرتی رہی لیکن مجھے پتہ نہیں چلا۔ پھر ایک دن میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی جب اچانک میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے فوراً پتہ چل گیا کہ میری ماں اپنی ناف میں کیا چیز رکھ رہی ہے، کیونکہ وہ چیز کچن سے ہی جا رہی تھی، اور آج کل کھانا پینا بھی میں ہی دیکھا کرتی تھی، راشن وغیرہ بھی میں ہی لیتی تھی، اسی لیے مجھے پتہ چل گیا تھا کہ گھر سے کیا چیز کم ہے۔ میری ماں جو چیز اپنی ناف میں رکھتی تھی وہ کچھ اور نہیں، ادرک کا ایک ٹکڑا ہوتا تھا۔ وہ اسے اپنی ناف کے اندر رکھ کر اوپر ٹیپ لگا لیتی تھی، اور یہ کام ہمیشہ حویلی جانے سے پہلے ہی کرتی تھی، کیونکہ آگے پیچھے وہ کبھی بھی یہ کام نہیں کرتی تھی، اور سب سے چھپ چھپ کر ایسا کر رہی تھی، مجھے بھی نہیں بتاتی تھی۔ یہ تو میں نے چھپ کے دیکھ لیا تھا تو مجھے پتہ چل گیا تھا۔ مجھے تو ابھی یہی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن اس کے بعد کچھ اور عجیب باتیں ہوئیں جو واقعی میری سمجھ سے باہر تھیں۔ ایک دن میں اپنی اماں کا پیچھا کرتے کرتے حویلی چلی گئی۔ حویلی کا دروازہ ایسا تھا کہ سب کے لیے کھلا رہتا تھا۔ حویلی والے لوگ بڑے ہی مغرور تھے، ہم لوگوں کو کمی سمجھتے تھے، جبکہ ہم میں سے اکثر لوگوں کے پاس اپنی زمین بھی تھی، یعنی کہ ہم بھی زمیندار تھے، چھوٹے موٹے ہی صحیح، لیکن وہ لوگ ہمیں اپنا نوکر سمجھتے تھے۔ ان کو لگتا تھا کہ ہم ان کے نوکر ہیں، اسی لیے وہ دروازہ کھلا رکھتے تھے کہ شاید کوئی چیز مانگنے آیا ہے یا کوئی کام کرنے کے لیے آیا ہوگا۔ میرے حلیے سے بھی ایسا ہی لگتا تھا، کیونکہ میرے پاس پہننے کے لیے اچھے کپڑے نہیں تھے۔ میں وہاں پر اپنی ماں کی تلاش کرنے گئی تھی، لیکن چوکیدار نے مجھے باتیں سنا کر نکال دیا۔ اس نے کہا کہ اب یہاں پر نوکروں کے لیے کوئی کام نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ میں نوکر نہیں ہوں، تو وہ کہنے لگا، شکل سے تو فقیر ہی لگتی ہے اور کہتی ہے کہ نوکر نہیں ہے۔ مجھے بڑا برا لگا۔ میں وہاں سے گھر آ گئی اور میں نے رونا شروع کر دیا۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ یہ اوقات ہے ہماری، ہم لوگ لوگوں کا کام کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، لوگوں کی گندگی اٹھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، یہ سب کچھ بابا کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر انہوں نے صحیح اقدام کیا ہوتا تو ہمارے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ میری ماں کا کہنا تھا کہ اب وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے، اب اس کو کوسنا بند کر دے۔ اس کو کیا پتا تھا کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا؟ وہ ایک ان پڑھ آدمی تھا، اوپر سے اس کو نشے کی عادت تھی، وہ اپنی ہی دنیا میں مگن تھا۔ اس نے اپنی بھی تو زندگی برباد کی، وہ کون سا کوئی زندہ ہے، کون سا کسی اچھی صورتحال میں ہوگا، آخرت میں بھی اسے جواب دینا پڑے گا۔ تو فکر نہ کر۔ میں نے کہا کہ آپ کی باتوں سے میری گئی ہوئی عزت تو واپس نہیں آ جائے گی۔ مجھے کتنا برا لگا، اور آپ بھی تو کوئی پیدائشی نوکر نہیں ہیں، تو یہ ہماری مجبوری تھی۔ میری ماں نے کہا کہ اچھا تو بتا تجھے کیا چاہیے، میں تجھے لا دوں گی۔ میں نے کہا کہ کہاں سے لا کے دو گی، گھر کی دال روٹی تو پوری نہیں ہوتی ہے، بچے بڑے ہو رہے ہیں، اتنا زیادہ کھانا کھاتے ہیں۔ میری ماں نے کہا تو بتا تو صحیح تجھے کیا چاہیے۔ مجھے غصہ آ گیا اور میں نے کہا کہ مجھے جوڑے چاہیے، مجھے جوتے چاہیے، مجھے زیور چاہیے، مجھے ان کے ساتھ کے پرس چاہیے، مجھے خود کو سجانے کے لوازمات چاہیے، مجھے اچھی اچھی کتابیں چاہیے جن کو میں پڑھ سکوں، مجھے ایک شیشہ چاہیے، ایک بیگ چاہیے، ایک کمرہ چاہیے جس میں میں یہ سب کچھ رکھ سکوں۔ تو لا کر دے سکتی ہے مجھے یہ سارا کچھ؟ تو مجھے اس میں سے ایک بھی چیز لا کر نہیں دے سکتی۔ میں روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ وہ پوری رات بستر پر ہی بیٹھی رہی، سوچتی رہی کہ مجھے ماں کے ساتھ ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ میرے لیے کتنا ذلیل ہوتی ہے، کتنے کام کرتی ہے، لیکن مجھے غصہ آ گیا تھا۔
صبح ہوئی تو ماں شاید وقت سے پہلے اٹھ کر ہی کام پر چلی گئی تھی اور شام تک واپس بھی نہیں آئی تھی۔ کافی دیر ہو چکی تھی، میں ان کا انتظار کر رہی تھی۔ سوچا حویلی جا کر ان کو بلا لاتی ہوں۔ حویلی یہاں سے تھوڑی دور تھی لیکن تھی تو گاؤں کے اندر ہی، پر اگر میں جاتی تو میرے چھوٹے بھائی بھی میرے پیچھے آتے، کیونکہ یہ ویسے ہی بہت زیادہ شرارتی ہو گئے تھے۔ میں امی کا انتظار کرتی رہی اور اچانک سے میری آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو امی گھر آ چکی تھیں اور کچن میں کھڑی ہو کر کھانا بنا رہی تھیں۔ میں نے کہا کہ آپ کیوں کھانا بنا رہی ہیں؟ پورے دن کی تھکی ہوئی آئی ہیں، میں خود ہی کھانا بنا لیتی ہوں۔ تو میری ماں نے کہا کہ نہیں، میں کھانا بنا لوں گی اور تیری پسند کا ہی کھانا بنا رہی ہوں، تو جا ذرا جانوروں والے کمرے میں، تیرے لیے میں نے وہاں پر کوئی چیز رکھی ہے۔ ہمارے گھر میں ایک جانوروں والا کمرہ تھا۔ جب ہمارے پاس کچھ بکریاں اور مرغیاں ہوتی تھیں تو ہم ان کو اسی کمرے میں رکھتے تھے۔ یہ اچھے وقتوں کی بات ہے، لیکن اب ہمارے پاس جانور رکھنے کے لیے ہی نہیں تھے، لیکن اب وہ کمرہ خالی پڑا ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ وہاں پر کیا رکھا ہے آپ نے میرے لیے؟ انہوں نے کہا کہ تم جا کر خود ہی دیکھ لو۔ ان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی جس کی مجھے سمجھ نہیں آئی۔ جب میں اس کمرے میں داخل ہوئی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے یقین نہیں ہوا کہ میری آنکھوں کے سامنے یہ کیا پڑا ہوا تھا۔ وہی ساری چیزیں جو میں نے اپنی زبان سے غصے میں نکالی تھیں۔ 5 سے 7 جوڑے، جوتے، ان کے ساتھ کی چیزیں، لوازمات، میک اپ، ایک بہت ہی خوبصورت سا شیشہ جس کے اندر میں خود کو دیکھ سکتی تھی، زیورات کا ایک اچھا سا بیگ، ایک اچھا سا پرس، کتابیں، اور اس پورے کمرے کو بھی اچھے طریقے سے صاف کر دیا گیا تھا۔ وہاں میرے لیے ایک بستر بھی لگا دیا گیا تھا۔ شاید میری ماں نے ایک بیڈ بھی لیا تھا جو بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا۔ پردے بھی لگائے تھے۔ شاید آج وہ پورا دن یہی کرتی رہی تھی اور یہ سارا سامان لینے کے لیے شہر گئی ہوئی تھی، کیونکہ اتنی خوبصورت چیزیں یہاں سے نہیں ملتی۔ میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ میں ایک ہی وقت میں ہنسنے بھی لگی اور ایک ہی وقت میں رونے بھی لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں کمرے سے باہر بھاگی تو میری ماں سامنے کھڑی تھی۔ میں بھاگ کر ان کے گلے سے لگ گئی۔ میں نے کہا کہ آپ نے میرے لیے یہ سب کچھ کیا، لیکن آپ نے کیسے کیا؟ آج میں نے ان کو گلے سے لگایا تو یہ محسوس کر کے حیران ہوئی کہ وہ تو بہت زیادہ پتلی ہو گئی تھیں۔ شاید ان کا بہت سارا وزن اتر گیا تھا۔ یہ سب کچھ محنت کرنے کی وجہ سے ہی ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ نے یہ سب کچھ کیسے کیا؟ کیا آپ نے کسی سے ادھار لیا ہے؟ مجھے یہ سب کچھ نہیں چاہیے، ہم ان چیزوں کو واپس کر دیں گے اور ان پیسوں سے گھر کا راشن لے لیں گے، یا پھر جس سے بھی ادھار لیا ہے اس کو واپس کر دیں۔ میں غصے میں تھی، میں نے اس لیے بول دیا۔ میری ماں نے کہا کہ تو نے کبھی زندگی میں مجھ سے کچھ نہیں مانگا، پہلی دفعہ مانگا تو کیا میں لے کے نہیں آتی؟ تو میری سب سے اچھی والی بیٹی ہے، تو نے کبھی کوئی چیز مانگی ہی نہیں مجھ سے، اور پہلی دفعہ مانگی ہے تو کیا واپس کر دوں؟ یہ سب کچھ تیرے لیے ہے اور یہ تیرا کمرہ ہے، تو یہاں پر رہے گی۔ تجھے اور بھی کچھ چاہیے تو مجھے بتا دے۔ اور میں نے کسی سے بھی ادھار نہیں لیا۔ میں نے کہا کہ ادھار نہیں لیا تو پھر یہ سب کچھ کیسے؟ میری ماں نے کہا کہ بس ایک کام کرنا کہ مجھ سے سوال نہیں کرنا، باقی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ حویلی والوں نے تو آپ کی مدد نہیں کی ہوگی نا؟ حویلی والوں کے بارے میں تو سنا ہے میں نے کہ بہت عجیب سے لوگ ہیں، اور جو مالکن ہے پورا دن کمرے میں بیٹھی رہتی ہے، کسی سے کوئی بات نہیں کرتی، سب کی بے عزتی کرتی رہتی ہے، ہمیشہ غصہ ہوتی ہے، چیزیں توڑتی رہتی ہے، پوری حویلی میں شور مچاتی ہے۔ سارے گاؤں کو اس بارے میں پتہ تھا کہ ملک صاحب کی پہلی بیوی ہمیشہ اپنے کمرے میں ہی چھپی رہتی تھی، جبکہ جب اس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی تو وہ گاؤں میں بھی آیا کرتی تھی، لوگوں سے ان کے مسائل بھی سنتی تھی اور پورا کرنے کی کوشش بھی کرتی تھی، بالکل کسی ملکہ کی طرح پیش آنے کے لیے یہ سب کچھ کیا کرتی تھی۔ لیکن اب تو وہ اپنے کمرے سے ہی نہیں نکلتی تھی۔ میری ماں نے کہا کہ اس کا اپنا مسئلہ ہے کوئی، پر وہ اتنی بھی بری نہیں ہے، بس تم یہ سمجھو کہ یہ پیسے نہ تو میں نے کہیں سے ادھار لیے ہیں اور نہ ہی میں نے کوئی الٹا کام کیا ہے، لیکن تمہارے لیے لے کر آئی ہوں یہ سب کچھ، بس تم خوش رہا کرو اور پریشان نہیں ہوا کرو۔ امی نے کہا تھا کہ پریشان نہیں ہونا، لیکن پریشان ہونے کی بات تھی، کیونکہ یہ سامان ہزاروں میں بھی نہیں بلکہ لاکھوں میں تھا، اور میں نے تو جب سے پیدا ہوئی تھی میں نے اپنی زندگی میں بھی 1 لاکھ روپیہ ایک ساتھ نہیں دیکھا تھا، تو پھر میری ماں یہ سب کچھ کیسے لے آئی؟ خالی یہ بیڈ ہی 30 سے 40 ہزار کا تھا، کیونکہ آج کل تو اس طرح کے بیڈ شہر سے ہی ملتے تھے اور بہت زیادہ مہنگے تھے۔ ہم گاؤں کے لوگ تھے، ہمارے گھر میں تو اس کے علاوہ کوئی بیڈ نہیں تھا، صرف چارپائیاں ہی تھیں۔ اب میں اسی کمرے میں رہتی تھی اور دوسرے کمرے میں میری امی اور چھوٹے بھائی ہی سویا کرتے تھے۔
यहाँ पर एक बक्सा بھی تھا جس میں میں نے پہلے اپنی 2-4 چیزیں رکھی ہوئی تھیں جو کہ میرے پاس تھیں. امی نے وہ چیزیں بھی اسی کمرے میں رکھ دی تھیں، لیکن اس وقت سے اس کو تالا لگا کر ابھی بھی اپنے پاس رکھا تھا. وہ روز اس کو کھولا اور بند کیا کرتی تھی، نہ جانے اس کے اندر کیا تھا. میرے بابا تو اس دنیا سے جا چکے تھے، لیکن میری دادی ابھی بھی زندہ تھی. ایک دن میں ان سے ملنے ان کے گھر چلی گئی. وہ میری ماں کو اچھا نہیں سمجھتی تھی، لیکن ہم بہن بھائیوں سے پھر بھی تھوڑا بہت پیار کرتی تھیں. جب میں وہاں گئی تو میں نے نیا جوڑا، نیا جوتا پہنا. میں نے اپنے ہاتھ میں نیا پرس بھی پکڑا تھا اور میں بہت زیادہ خوبصورت بھی لگ رہی تھی کیونکہ میں نے زیور بھی پہنا تھا اور میک اپ بھی کیا تھا. وہاں پر میری چاچو کی کچھ بچیاں بھی تھیں جو مجھے دیکھ کر حیران رہ گئیں. میری چاچی تو جیسے جل بھن کر راکھ ہو گئی اور میری دادی بھی حیران تھی. انہوں نے کہا کہ اتنے اچھے کپڑے اور خوبصورت کپڑے تمہارے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ یہ تو بڑے مہنگے لگتے ہیں. تمہاری ماں تو لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے، اچھا کسی نے خیرات کے طور پر دیے ہوں گے. میں نے کہا کہ جی نہیں، خیرات کے طور پر نہیں دیے ہیں، بازار سے لیے ہیں، بالکل نئے ہیں، بلکہ شہر سے لے کر آئی ہیں. میں بھی تو انسان تھی، میرے اندر بھی بچپن کی محرومیاں تھیں جن کو میں پورا کرنا چاہتی تھی. میں نے ان کو بڑھ چڑھ کر بتایا کہ یہ سب کچھ میری ماں میرے لیے لے کر آئی ہے. یہ بھی بتایا کہ اور بھی سامان ہے اور اس سامان کے اندر کیا کیا ہے. وہ لوگ حیران ہو گئے اور ان کے منہ کھل گئے. میری چاچی جب وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تو میری دادی نے کہا کہ تیری ماں کوئی الٹا سیدھا کام تو نہیں کر رہی؟ میں نے کہا کہ کیا مطلب دادی، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھ، میرا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن تم میرے بیٹے کی امانت ہو. تمہارے بھائی میرے بیٹے کے وارث ہیں اور تمہاری ماں تو پہلے سے ہی اتنی زیادہ خوبصورت تھی. تھوڑا وزن چڑھ گیا تھا اس کا، لیکن ابھی بھی خوبصورت ہے وہ. کیا پتا کوئی الٹا سیدھا کام کرتی ہو، ورنہ اتنے سارے پیسے کہاں سے لے کر آئے گی. اب تم بھی کوئی بچی نہیں رہی ہو، 17 سال کی ہو گئی ہو. تمہاری عمر میں تمہاری ماں کی شادی ہو گئی تھی. تمہیں نہیں پتا کہ الٹے سیدھے کام کیا ہوتے ہیں. اور ایک عورت جس کے لیے غلط طریقے سے پیسہ کمانا بہت زیادہ آسان ہوتا ہے، لیکن حلال کے پیسے کمانا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. اور جتنے خرچے تم بتا رہی ہو وہ حلال کے پیسوں سے بھلا ہو سکتے ہیں. تمہارے 2 چاچو ہیں، سرکاری ملازم ہیں، لیکن ہم بھی اتنی ساری چیزیں ایک ساتھ نہیں لے سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے. اور تمہارا باپ اس دنیا میں نہیں ہے، ماں تمہاری حویلی میں کام کرتی ہے، وہ بھی جھاڑو مارنے کا، تو اس کے پاس اتنے سارے پیسے کہاں سے آ گئے؟ تمہیں اپنی ماں پر نظر رکھنی چاہیے. تم نے بھی تو مر کر اپنے باپ کو جواب دینا ہے، تو کیا جواب دو گی اپنے باپ کو؟ اگر تمہاری ماں کل کو تمہارے سر پر کوئی نیا باپ لے آئی تب کیا کرو گی؟ بس یہ سن کر میرے قدموں تلے سے تو زمین نکل گئی اور مجھے بہت زیادہ غصہ آیا. میں نے کہا کہ میں جا رہی ہوں. انہوں نے کہا کہ ہاں تم غصہ ہو کر جا رہی ہو، لیکن اس بارے میں سوچنا ضرور. میں جاتے ہوئے بھی اسی بارے میں ہی سوچ رہی تھی کیونکہ بات تو پریشانی کی ہی تھی. سوچا کہ ماں ہے میری، پوچھ لیتی ہوں اس سے، مجھے بتا دے گی. مجھے نہیں بتائے گی تو اور کس کو بتائے گی؟ پر جب میں نے امی سے پوچھا تو مجھے لگا کہ امی مجھے کہیں گی کہ نہیں بتاتی، یا تو کیوں پوچھ رہی ہے. انہوں نے تو مجھے سیدھا ہی ڈانٹنا شروع کر دیا کہ چیزیں مل رہی ہیں اسی میں خوش رہا کرو، فضول سوال نہ کیا کر، جا کے کھانا بنا. مجھے دادی نے کہا تھا کہ اگر تیری ماں سوال کرنے پر ناراض ہوگی یا غصہ ہوگی تو سمجھ جانا کہ وہ غلطی پر ہے. میری ماں کو واقعی غصہ آ گیا تھا. ٹھیک کہا تھا میری دادی نے، شاید وہ غلطی پر تھی اسی لیے ان کو غصہ آیا تھا. وہ خود بھی یہی کہا کرتی تھیں. ایک دن میں ان کا پیچھا کرتی ہوئی حویلی پہنچ گئی کیونکہ میں جاننا چاہتی تھی کہ وہ وہاں پر ایسا کیا کام کرتی ہیں، لیکن انہوں نے مجھے باہر سے ہی بھگا دیا. اس کے بعد میری نظر اس بکسے پر پڑی جس میں میری ماں نے کچھ رکھا ہوا تھا، لیکن چابی صرف ان کے پاس ہوتی تھی. میرے بھائی کھیل رہے تھے، انہوں نے کوئی شرارت کی اور بکسا ایک طرف سے توڑ دیا کیونکہ یہ بہت پرانا تھا. جب وہ بکسا ٹوٹ گیا تو اس میں سے کوئی چیز باہر جھانکنے لگی جس کو دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی. یہ کچھ اور نہیں بلکہ ڈھیر سارے پیسے تھے. میری ماں آج شام کو لیٹ گھر آئی. جس طرح وہ میرے لیے کافی سارے کپڑے لائی تھی اسی طرح اپنے لیے بھی لائی تھی. اس نے کہا کہ دیکھو میں نے اپنے لیے بھی اتنے سارے کپڑے لے آئی ہوں، پتلی جو ہو گئی ہوں، پرانے کپڑے پہنتی ہوں تو ایسے لگتا ہے کہ بہت ہی زیادہ کھلے ہیں، اسی لیے نئے کپڑے لیے ہیں. دیکھو تو صحیح تمہاری ماں نے اپنے لیے کیا لیا ہے. میں بہت غصے میں تھی. میں نے امی کو کہنا شروع کیا کہ کیوں دیکھوں میں ان چیزوں کو، آخر آپ نے حرام پیسوں کی ہی لی ہوں گی یہ چیزیں. میں نے اتنا کہا کہ میری ماں حیران رہ گئی.
ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ حرام کے پیسے نہیں ہیں۔ میں نے کہا کہ پھر یہ کیا ہے؟ میں نے بکسا ان کے سامنے رکھ دیا۔ میں نے کہا کہ حویلی میں جھاڑو پھیرنے والی عورت کو کون اتنے پیسے دیتا ہے؟ میری ماں نے کہا کہ چپ کر جاؤ، کوئی ایسی بات نہ کر دینا جس کے بعد تمہیں پچھتانا پڑے۔ میں تمہیں ساری بات بتاتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں حویلی میں جھاڑو پھیرنے کا کام ہی کرتی ہوں، لیکن جب میں نے بڑی بی بی کو دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہ بہت زیادہ دبلی پتلی ہوتی تھی، لیکن اب وہ بہت زیادہ موٹی ہو گئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک نے 2 شادیاں اور کر لی ہیں اور وہ ٹینشن اور پریشانی میں رہ رہ کر بہت زیادہ کھانے لگی ہے، جس کی وجہ سے ان کا وزن بڑھ گیا ہے۔ میں نے کہا کہ میں آپ کا وزن کم کروا سکتی ہوں تو آپ کا شوہر آپ کی طرف دوبارہ سے مائل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹ ہے، میں نے بڑے نسخے آزمائے ہیں، مجھ پر کبھی کوئی اثر نہیں ہوا، اور تم وزن کم کرنے کی بات کرتی ہو، تم تو خود اتنی موٹی ہو۔ میری ماں نے کہا کہ میں نے ان کو کہا کہ میں آپ کو 1 ہفتے میں اپنا وزن کم کر کے دکھاؤں گی، اگر میرا وزن کم ہو گیا تو پھر آپ کو بھی اس نسخے کو آزمانا ہوگا، لیکن اس نسخے کے بدلے آپ کو مجھے لاکھوں روپے دینے ہوں گے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں تمہیں دوں گی، لیکن پہلے تم اپنے اوپر وہ نسخہ آزماؤ۔ اور میں نے کیا کیا کہ میرے بابا کی پرانی کتاب تلاش کی، کیونکہ اس کے اندر ہی وہ نسخہ لکھا ہوا تھا۔ اس کے مطابق ادرک کے چھوٹے سے ٹکڑے کو اپنی ناف پر رکھ کر اس کے اوپر سے ٹیپ لگانی ہوتی ہے، اور پورے 12 گھنٹے کے بعد اس کو نکال دینا ہوتا ہے۔ اسی لیے میں حویلی جانے سے پہلے ہی یہ کام کر لیتی، کیونکہ میرا زیادہ تر وقت تو حویلی میں گزرتا تھا۔ اور دیکھو تمہارے سامنے ہوں، میرا کتنا وزن کم ہوا ہے۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو وہ بھی حیران رہ گئی۔ انہوں نے بھی میرے بتائے ہوئے اس نسخے پر عمل کیا، ان کا وزن بھی کم ہونے لگا، اور اسی لیے انہوں نے مجھے خوش ہو کر بہت سارے پیسے دیے۔ تھوڑے پیسے میں نے ان سے پہلے ہی لے لیے تھے، جن پیسوں سے میں تمہارے لیے سامان لے کر آئی تھی، اور یہ پیسے انہوں نے مجھے 1 ہفتہ پہلے ہی دیے ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ میں اب یہ نوکری نہیں کروں گی، پر ان کا کہنا تھا کہ حویلی میں بہت سے لوگ رہتے ہیں اور ایک دوسرے پر نظر رکھتے ہیں، اسی لیے تم پیسے ملنے کے 10 سے 15 دن بعد نوکری چھوڑنا، نہیں تو کہیں سے پیسوں کی بات نکل آئی تو وہ کہیں گے کہ میں نے تمہیں دے دیے ہیں، یا تم پر الزام بھی آ سکتا ہے۔ اسی لیے میں نے 10 سے 15 دن مزید نوکری کی، لیکن آج میری نوکری کا آخری دن تھا تو بازار چلی گئی اور اپنے لیے کپڑے بھی لے آئی۔ اب ہمیں نوکری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ان پیسوں سے یہاں پر ایک چھوٹی سی دکان بنائیں گے اور اس میں شہر کے حساب سے چیزیں رکھیں گے، تو پھر لوگ یہاں سے ہی ساری چیزیں لیا کریں گے۔ میں اس بات پر حیران رہ گئی۔ مجھے میری ماں نے کہا کہ اب بڑی بی بی کو بڑے صاحب نے پھر سے وقت دینا شروع کر دیا ہے، کیونکہ شکل و صورت میں وہ سب سے زیادہ خوبصورت تھی، لیکن وزن بڑھنے کی وجہ سے کافی بدصورت لگنا شروع ہو گئی تھی۔ اور پھر مانو نہ مانو، پہلی بیوی تو پہلی بیوی ہی ہوتی ہے، اسی کے ساتھ انسان کو زیادہ محبت ہوتی ہے۔ وہ بہت زیادہ خوش ہیں، اسی لیے انہوں نے خوش ہو کر مجھے زیادہ پیسے دے دیے ہیں۔ میں نے کہا امی مجھے معاف کر دیں، میں دادی کی باتوں میں آ گئی تھی۔ میری ماں نے کہا کہ اس عورت نے ساری زندگی یہی کیا ہے، لیکن تم دوبارہ اس کی باتوں میں نہیں آنا، اب ہمارے اچھے دن آنے والے ہیں، وہ لوگ ہمیں اسی طرح کی باتیں کریں گے، جب ہمارے تک پہنچ نہیں پائیں گے تو الٹی سیدھی باتیں کر کے ہمیں تنگ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ہم نے کسی کی بات پر دھیان نہیں دینا ہے۔ امی نے مجھے گلے سے لگایا اور ہمارے حالات ہمیشہ کے لیے بدل گئے۔ ہم نے گھر میں ہی ایک دکان بنا لی جس میں ہم شہر سے سامان منگوایا کرتے تھے۔ جو سامان لینے کے لیے پہلے لوگ شہر جاتے تھے وہ ہماری دکان سے ہی اب لے لیا کرتے تھے، اسی لیے ہماری دکان خوب چل رہی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ سب کچھ بالکل ٹھیک ہے۔ میرے بھائی اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، ہمیں کسی کے گھر پر کام نہیں کرنا پڑتا، نوکری نہیں کرنی پڑتی، اپنا کماتے ہیں، خود کھاتے ہیں اور بہت زیادہ خوش رہتے ہیں۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔